अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन आपको पता है कि तकरूरी है, गो के मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि सोशो पोलिटिकल सेटलमेंट सोसाइटी में इस तकरूरी की कोई हैसियत नहीं है। मगर जहाँ माफियाज लड़ रहे हों कि DHA माफिया की लड़ाई हो रही है इस वक्त कि एक ऑनेस्ट आर्मी चीफ आ गया तो क्या गन फैलेगा, कि जायदादें सामने आ चुकी हैं। खैर उस तरफ आएंगे, मगर पहले इससे ज़्यादा एक दर्दनाक खबर है, वो भी गो के उस माशरे के लिहाज से तो कोई दर्दनाक नहीं है, मगर ह्यूमैनिटेरियन उस पर जाकर देखें तो बहुत अजीब सा लगता है। पहले मैं इस पर एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा जो इत्तेफाक से कल का ही है। कि कल एक दोस्त मेरे, मैं ज़रा सा भी तारुफ नहीं करवाऊंगा उनका, वो बता रहे थे कि उनके साथ पाकिस्तान में उन्होंने ऑनलाइन चीज़ें कुछ रखी हुई थी, कोई डेटा वगैरह था, तो उनके एक वर्कर ने वहाँ पर उसे चोरी कर लिया सारा और भाग गया। तो उन्होंने गिरफ्तार करवाया उसे, मगर उसने जज खरीद लिया, वो रिहा हो गया। तो हंस के कहते हैं फिर हमें 2 जज खरीदना पड़े। ठीक, पाकिस्तान में बहुत पुराना है अब तो कि जज खरीदे जाते हैं। फिर रात गए, खबर आई, यहाँ की रात थी, पाकिस्तान में यकीनन सुबह थी, कि औरंगी प्रोजेक्ट की जो एक सोशल वर्कर थी परवीन रहमान, जिन्हें 2013 में ड्राइवर समेत मार दिया गया था, कि वो माफियाज के लैंड ग्रैबर के, पाकिस्तान में तो सारे हर तरफ एक ही इंडस्ट्री है ना, लैंड ग्रैबर्स की, माफियाज की। कुछ रियासत की पुष्टपनाही के साथ करते हैं, कुछ वैसे करते हैं, मगर कहीं ना कहीं रियासत पीछे ही होती है। बड़ा लंबा ड्रामा खेला गया। पहले उनका एक मुलजिम को दिखाया गया, मार दिया गया, और फिर बाद में कुछ और लोग पकड़े गए जो कल सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। इसमें गौरतलब बात यह है कि ये मासूम थे, तो परवीन रहमान को मारा तो है ना किसी ने, वो मुलजिम कहाँ है किसी को नहीं पता। कि वहाँ गरीबों का, मासूमों का, नेक लोगों का खून रिस्क खाक हुआ जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों, और इसके क़याम के वक्त लाखों लोग बैक वक्त मारे गए थे दोनों तरफ। अब यहाँ मारे जाते हैं और जाने कब तक मारे जाते रहेंगे। रियासत कहलाती है, अब ये रियासत नहीं है। बस मेरा यकीन कामिल है कि जिन्होंने अपने मकसद के लिए बनाई थी, ये शायद उन्हीं के मकासद पूरे करती है। वरना ये कैसे मुमकिन है कि महज़िब दुनिया के दरमियान में एक ऐसी रियासत हो जहाँ हर आदमी एक दूसरे से खौफज़दा है, और एक मखसूस टोला है जो कहीं जिसने रियासत की वर्दी पहन रखी है, कहीं रियासत की वर्दी उसकी पुश्त पर खड़ी है, और आम आदमी मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। अब मैं सबसे पहले आपसे एक ख़बर शेयर करूँगा। सुबह सुबह जब मेरी एक टेलीफोन पर आँख खुली तो एक साहब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बरें मुझे अक्सर दिया करते हैं, उन्होंने कहा मालूम करो नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और मरियम के साहबजादे जुनैद इस वक्त अमेरिका में है। मैंने कहा कोई, मुझे तो नहीं लगता, मेरे पास तो ऐसी फ़िलहाल तो कोई इत्तला नहीं है रात गए तक। कहने नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लंदन छोड़ चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका में, मगर ऐन मुमकिन है, ये उनका ज़ाती ख्याल है कि ऐन मुमकिन है कि वो किंग से मिलने चले गए हों। फिर एक और दोस्त का फ़ोन आया जो बहुत बाइल्म है, तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिका तो नहीं आए होंगे, यूरोप में ही कहीं पर खामोशी से चले गए होंगे, क्योंकि इस वक्त जो प्रेशर है जो मियाँ साहब पर जो उन्होंने फ़ैसला किया है, तो उस प्रेशर के बाहर जो है उन्होंने बेहतर समझा होगा कि किसी अनजानी जगह पर चले जाएं कि अपने भाई के, छोटे भाई के भी रीच में ना आ सकें, कि वो भी मजबूर है इस वक्त। कोई भी उनसे कोई कॉल करवा सकता है, कोई तरले डाल सकता है, रौला डाल सकता है कि वहाँ लड़ाई हो रही है। कि आप लोगों ने सुन तो लिया होगा कि बाजवा साहब की ज़मीनों, जायदादों, बच्चों की, बीवियों की, बीवी की सारी दौलत सामने आ गई है। अहमद नूरानी जो अमेरिका में रहते हैं और जो इस काम के खासे मास्टर हैं, और उनकी वेबसाइट बंद कर दी गई है। गो के होना तो ही चाहिए था, ISPR उसकी तरदीद करता
کہ جنرل باجوہ صاحب کا ان زمینوں سے جائیدادوں سے یا بیٹے کے اور اپنے سمجھی اور اپنے بچپن کے دوست صابر مٹھو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر ان کی ویب سائٹ بند کر دی گئی۔ آپ میں سے اکثریت کو پتہ ہوگا کہ ان کی بیٹی کے نام کیا جائیداد نکلی ہے، ان کی بیوی کے نام کیا نکلی ہے، ان کے سسر کے نام سمدھی کے نام کیا کیا نکلا ہے۔ اور اب تو کہا جاتا ہے کہ جو لاہور کا ڈی ایچ اے کا جو فیس 10 بننے جا رہا ہے وہ بھی ان کی صاحبزادی کے پاس کوئی 200 کنال زمین ہے یا 200 ایکڑ زمین ہے، اس کے اوپر بننے جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ انوالو ہیں اس میں۔ ایک ٹی وی کا آنر بھی شامل ہے جو اس وقت پنجاب میں دوسرا ملک ریاض بنتا جا رہا ہے، جس کے ماتھے پہ گھٹا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور کیا کیا کہوں۔ بہرحال میں اتنا آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ نے بہت سے لوگ جو مجھے کنٹینیو فالو کرتے ہیں، جب میں پاکستان سے واپس آیا تھا تو میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے ایک سرکاری افسر نے بتایا کہ میاں مٹھو جو ان کا سمدھی ہے باجوہ صاحب کا، وہ سرکاری افسر بھی ان کا پارٹنر تھا، جس پہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عمر میں انہیں دودھ کا دھلا ہی سمجھتا رہا۔ مگر پاکستان میں ممکن نہیں ہے کہ وہ بھی زمینوں کے کاروبار میں میاں مٹھو کے ساتھ تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی یہ 300 سے 400 ارب روپے کا کھیل ہے۔ اب مجھے آج کسی نے بتایا، جب اویس نورانی کی فیکٹس فائنڈنگ کی ویب سائٹ بندش پر گفتگو ہو رہی تھی، کہ باجوہ اینڈ کمپنی اور میاں مٹھو جو ہے نا، یہ صابر صاحب جن کے بچپن کے دوست ہیں باجوہ صاحب کے، یہ دولت بڑے پیمانے پہ اول تو پاکستان سے موو کر چکے ہیں، لے جا چکے ہیں دبئی میں، امریکہ میں، اور یورپ کے ممالک میں، سوئٹزرلینڈ، جب مجھے نہیں پتا کہاں، کہ یہ ایک ریفائنری بنا رہے ہیں، آئل ریفائنری بنا رہے ہیں ابو ظہبی میں، کیونکہ دولت ٹھکانے بھی تو لگانی ہے نا۔ تو یہ لڑائی ہے کہ اگر حافظ قرآن عاصم منیر آ گئے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈی ایچ اے مافیا کے شدید خلاف ہے اور وہ فوج میں صفائی چاہتے ہیں۔ اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ کل تک تو میں سمجھتا تھا کہ عاصم منیر ہی آئیں گے، میری رائے ہے ابھی بھی، مجھے تو کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ وہی آئیں گے، اور ہر صورت وہی آئیں گے، اور عامر، جنرل عامر گجرانواں والے وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف آئیں گے، کیونکہ ان کا لانا یوں ضروری ہے کہ بیچ میں جو 4 ہیں، مرزا ساحر شمشاد، جنرل اظہر عباس، جنرل نعمان اور جنرل فیض حمید، اس میں 2 کنٹروورشل بتائے جاتے ہیں کہ ساحر شمشاد اور جنرل فیض حمید، ان 2 کو ساتھ وہ 2 بھی، کیونکہ یہ 2 بڑے کنٹروورشل ہیں کہ ان کو ایک ساتھ ہی باہر نکال دیا جائے، کیونکہ اگر سب سے جونیئر جوائنٹ چیف آف سٹاف آ جائے گا تو یہ بیچ میں 4 سپر سیٹ ہوتے ہیں، تو یہ ٹریڈیشنلی جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے گھر چلے جائیں گے اور سکون ہو جائے گا۔ اور یہی لڑائی پڑی ہوئی جو آپ سن رہے ہوں گے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی تھپڑ وج گئے، اور زمان پارک میں بھی تھپڑ وج گئے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ یہ لڑائی، خبریں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ ٹینشن کریٹ ہو، کوئی ایک پارٹی ہارے۔ کون ہارے گی؟ فی الحال تو کہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس جیتا ہوا ہے، مگر کوئی کچھ نہیں جانتا۔ خبر تو یہ بھی چلی تھی نا کہ منڈے کہ جناب اس وقت مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے اور شام تک فیصلہ ہو جائے گا۔ باہر نکل کے خواجہ آصف کہتا ہے کہ ابھی تو سمری آئی نہیں۔ اچھا، سمری کے لیے سن لیں، کوئی سمری کوئی ٹرین سے نہیں آ رہی، ویگن میں بیٹھ کے نہیں آ رہی، کسی گاڑی میں نہیں آ رہی، وہ ود ان آور آئے گی ڈیفنس منسٹری سے پرائم منسٹر ہاؤس، وائر ہوگی، جو بھی ہوگا، ای میل ہوگا، مجھے نہیں پتا، واٹس ایپ ہوگی، 1 گھنٹے میں سب کچھ طے ہو جانا ہے، اور کل انہیں ہر صورت میں کرنا ہے ٹیوزڈے کو، جو مجھے بتاتے ہیں، یا وینسڈے کی پاکستان میں صبح ارلی مارننگ 25 تاریخ کو، کیونکہ 26 تاریخ کو تو ریٹائر ہو جائیں گے عاصم منیر، اگر پرائم منسٹر جیت رہے ہیں تو یہ وینسڈے کی صبح تک، ادروائز تو کل شام تک آ جانی چاہیے۔ تو میں اس میں نہیں پڑھوں گا، مگر ایک دلچسپ خبر سناؤں گا جو امریکہ، دیکھیں یہ خبریں تو اس وقت ہر طرف چھپ رہی ہیں نا، لابنگ ہو رہی ہے۔ ایک خبر یہاں چھپی ہے جس میں جنرل آصف نواز، مرحوم سابق چیف آف سٹاف، آرمی چیف آف سٹاف کے سوتیلے بھائی
جناب شجاع نواز صاحب جو ایک بڑے یہاں انٹلیکچوئل کے طور پر ایک تھنک ٹینک میں ہوتے ہیں، اور میں ان کا تعارف پہلے ایک دفعہ کرا بھی چکا ہوں، ان کی کئی کتابیں ہیں، 4 کتابیں میرے خیال میں. تو ان کے کوٹس کے ساتھ ایک خبر چھپی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 5 جنرل ہیں بیسکلی، اور اس میں سب سے جو پہلے نام ہے جنرل عاصم منیر کا ہے، جو فوج میں بہت نیک نام ہے مگر متنازع نام ہے یہ، اور ان کے آنے سے پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے نا بڑھ جائے گی. اور یہ کہ انہوں نے پاکستان اکیڈمی، ملٹری اکیڈمی سے کورس بھی نہیں کیا، کاکول سے مطلب، اور یہ اسپائی جو انٹیلیجنس کے اسکولز ہیں وہاں سے پڑھے ہیں، اور اس اپنی کلاس میں ٹاپر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک جملہ یہ بھی لکھا کہ جو سیکرٹ سروسز اور ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں جو آگے آتے ہیں، انہیں آرمی چیف نہیں بننا چاہیے، کہ ڈارک آرٹس کے نام سے سم تھنگ کچھ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے اور فوج کے لیے. اچھا، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا نام متنازع کیوں ہے، کیا فوج میں انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے، کوئی ان کے فائل میں کوئی خرابی لکھی ہوئی ہے، کوئی ان سے غلطی کی ہے، انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، یہ کسی مافیا کا حصہ رہے ہیں. بہت سارے جنرلز کے نام ڈی ایچ اے میں آ چکے ہیں، ان کا نام تو کبھی نہیں سنا. اور اب سے پہلے خان صاحب نے جب انہیں آئی ایس آئی کے چیف کے طور پہ ہٹایا تو ایک ہی دن نام آیا تھا کہ ان کو ہٹا کے فیض حمید کو لے کر آ گئے ہیں. اس کے پہلے بھی کبھی کسی نے نام نہیں سنا، بعد میں بھی نہیں سنا، اور فوج میں آپ خود کہتے ہیں کہ بڑے نیک نام ہیں اور ایماندار ہیں. تو آپ نے یہ نہیں بتایا شجاع نواز صاحب کہ یہ متنازع کیسے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور ان کے آنے سے پولرائزیشن بڑھے گی کیسے، اس کی کیا وجوہات ہیں. اگر باہر میں آپ یا اور لوگ ان کا نام لے رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ خان صاحب نے ہٹایا اس لیے کہ انہوں نے شکایت کی، اچھا خان صاحب کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ چائنا پالیسی اور مختلف حوالوں سے وہ آن بورڈ نہیں تھے، سیم پیج پہ نہیں تھے، جب وزٹ پہ باہر جاتے تھے تو ان کا اسٹانس کچھ اور ہوتا تھا. یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے چینج کروا دیا. یہ تو آنے والے دنوں میں سچائی پتہ چلے گی، یا یہ خان صاحب کو پتہ ہوگا یا جنرل عاصم منیر کو پتہ ہوگا کہ اصل واقعہ کیا ہے، یا جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے اسے معلوم ہوگا کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ انہیں ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی موو کرنا پڑ گیا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ نہ میں نے کہیں اب تک جو معلومات کی ہیں کہ ان کے نام پہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر انہیں کنٹروورشل قرار دیا جائے. یہ تو میں نے ایک بار کہا تھا کہ شجاع نواز جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے ساتھ ایک انتہائی کمال نازکی کے ساتھ پرو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو رکھتے ہیں، اور بہت طریقے سے جسے کہتے ہیں نا آرٹ کے درجے پر جا کر. تو یہ حرکت کی انہوں نے، اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک متنازع جنرل ہے، وچ از ناٹ ٹرو، جو کہیں سے بھی پروون نہیں ہے. سیکنڈ نمبر پہ ساحر شمشاد ہیں، ان کا کیریئر بھی بے داغ ہے، بہت کلاسک ہے اور بڑے کارنامے ہیں ان کے، مگر عمران ڈو بتائے جاتے ہیں. اور باجوہ انہیں کیوں لانا چاہتے ہیں، جو کہنے والے کہتے ہیں، پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ ڈیفینس مافیا کو جو پروٹیکشن چاہیے وہ ساحر شمشاد دے سکتے ہیں. یہ متنازع بات ہے، اور مجھے نہیں پتا، واللہ عالم بالصواب، میں نہیں جانتا، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے کبھی کسی کے منہ سے ان کے بارے میں کچھ نہیں سنا. مگر اب کہہ رہے ہیں لوگ کہ اگر ڈی ایچ اے مافیا کو جان چھڑانی ہے تو ساحر شمشاد کو لانا ہوگا، خان صاحب کو ریلیف ملنا ہے تو ساحر شمشاد کو لانا ہوگا. تیسرے نمبر پر اظہر عباس ہیں، جن کے لیے کہا گیا اس خبر میں شجاع نواز کی جانب سے کہ وہ بیچارے شیعہ ہیں اور ایک سنی فوج میں شیعہ آ نہیں سکتا. کتنی خوفناک بات ہے کہ ہماری فوج بھی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جو جوائنٹ چیف آف سٹاف آرمی اس وقت جانے والے ہیں سید ندیم رضا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ان کا نام آرمی چیف کے طور پہ تھا، مگر پھر زلفی بخاری کی گندگی سے کہ وہ بہت بدبودار قسم کے فرقہ پرست ہیں اور وہ میرٹ پہ ہونے کے باوجود نہیں آ سکے تھے، اور باجوہ کو ایکسٹنکشن دینا پڑی تھی.
جو میری اطلاعات ہیں، تو یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم شیعہ سنی کی بنیاد پر کسی کو کاٹ دیں، اس کا میرٹ ختم کر دیں. گو کہ عاصم منیر کی موجودگی میں میرٹ تو کسی کا بھی نہیں بنتا سینیارٹی اور کام کے حوالے سے. تیسرے نمبر پہ یقیناً ان کی اپنی پوزیشن ہوگی، مگر یہ جملہ کہنا ضروری تھا کہ ایک سنی فوج میں، یہ صومالیہ کی فوج ہے جہاں پر گروپ بندی ہے، جہاں لاٹس ہیں اور جہاں مختلف دھڑے ہیں، گروپ ہیں، یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ ایک صومالیہ کی فوج ہے، ایتھوپیا کی فوج ہے. تو میں نہیں سمجھتا. پھر چوتھے نمبر پر جنرل نعمان ہیں. پانچویں نمبر پہ جناب فیض حمید ہیں، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی ISI چیف کے طور پہ انہوں نے جو کارنامے کیے، اور جس طرح انہوں نے پہلے الیکشن رگ کروایا، RTS بیٹھی، اور پھر جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا عمران خان کو، تو ان کے تو چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. مگر لاٹری کہیں نکل رہی ہو، کوئی گیم بڑا ہو رہا ہو تو ہو نوز. اور ایک بات طے ہے کہ چھٹے نمبر پر جو خواجہ آصف نے بھی کہا اور رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ اسمبلی میں 5 سے 6 نام آئیں گے. پہلے کہا جاتا تھا 5 نام آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ جنرل عامر کا نام، آصف زرداری، اتحادی حکومت، اور بیچ میں سے 4 کو نکالنے کے لیے گجرانوالے کے جو کور کمانڈر ہیں محمد عامر، جنرل محمد عامر، ان کو لایا جائے گا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسمبلی میں 5 سے 6 نام ہو سکتے ہیں، ہوں گے. تو چھٹا نام تو یہی ہے. پہلے 5 بتائے جاتے، جب 6 خاص طور سے ٹیکنیکلی کہا جا رہا ہے. مگر ذہن میں رکھیں، آصف زرداری صاحب بھی، شہباز شریف، نواز شریف بھی، سارے لوگ، کہ جنرل عامر جو ہیں ان کے PTI سے بھی بہت اچھے مراسم ہیں، وہ ہر جگہ سے تھرو ہیں. اور ایک صاحب نے تو ابھی یہ بھی کہا کہ بھائی اگر ان کو لانا ہی ہے تو انہیں آرمی چیف بنائیں. کیوں بنائیں اس کی وجہ مجھے نہیں پتا. مجھے اتنا پتہ ہے کہ معاملات بڑے خراب ہیں اور دونوں طرف سے کھینچا تانی ہے. DHA مافیا اگر ہارے گی تو کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیا کیا پکڑا جانے والا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باجوہ صاحب جانتے ہیں، یا جو اس کھیل کے بڑے پلیئر ہیں انہیں پتہ ہوگا. مجھے اتنا پتہ ہے کہ عاصم منیر کا آنا مجھے اب مشکل نظر آ رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیوں. پہلے بھی دل نے آپ کو بتایا تھا میں نے کہ میرا دل کہتا ہے کہ عاصم منیر آئیں گے، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی. آج میرا دل ڈر رہا ہے کہ ان کا نام کٹ نہ جائے، کہ ایک برباد سوسائٹی میں، ایک متعصب سوسائٹی میں، ایک تضادات کا شکار سوسائٹی میں، ایک بدعنوان سوسائٹی میں ایک ایماندار کی تعیناتی، یہ کچھ ناممکنات میں سے لگتی ہے. اور اگر وہ تعینات ہونے جا رہے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، تو لگتا ہے کہ کوئی پازیٹیو بڑی تبدیلی آنے والی ہے، کہ جس کے سینے پر قرآن نقش ہو اس سے ہمیں بھلائی کی امید ہی ہوگی نا. آخر میں صرف آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں. بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ تسنیم حیدر جس نے کہا ہے کہ مجھے نواز شریف نے بلا کر شوٹر مانگے، اور ارشد شریف اور عمران خان کے قتل کے حوالے سے، بس میں اتنا کہوں گا کہ وہ امریکہ میں بھی رہ کے جا چکا ہے، کریڈٹ کارڈ کا فراڈیا تھا، اور میں اس کے گاؤں کے 3 لوگوں سے بات کر چکا ہوں. سیدہ مدینہ سیدہ، کہ یہ ایک گاؤں ہے جو اہل تشیع کوئی 20-25 ہزار کی آبادی ہے. اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے اس پورے خطے میں ایک معمولی سی بات پہ قتل ہو جاتے ہیں سینکڑوں درجنوں، اور یہی ریت ہے، اور اسی علاقے کے لوگ ہماری پالیسی بناتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں کسی غریب سید کے گھر میں کسی کی گائے آ گئی تھی، گوگا، پتہ نہیں کیا کیا نام لیے جاتے ہیں، مجھے تو نام یاد نہیں تھا. بہرحال وہاں ایک واقعے میں 40 لوگ مارے گئے، جو تھانے کے کھاتے میں 19 لکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ جی 19 اس لیے لکھے ہیں کہ 11 تو اس میں جب جرگہ ہو رہا تھا، جب مارا گیا تو اس میں 11 تو اشتہاری بیٹھے ہوئے تھے. اگر ان کے نام بھی شامل کرتے تو پولیس کی پیٹیاں اتر جاتی کہ اشتہاری کھلے عام جرگوں میں بیٹھے ہوئے تھے. بارہ یہ بھاگ آئے، پہلے جرسی آئے، پھر لندن پہنچ گئے، بیوی کو بھی بلوا لیا ہے. اور اب ڈر یہ ہے کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ایکسٹریڈیشن ہوتی ہے نا، ٹریٹی جو ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حوالے کرنے کے حوالے سے ایکسٹریڈائٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو، مجرمان کو. تو ان کا خطرہ یہ ہے کہ ان کو ایکسٹریڈائٹ کر کے پاکستان نہ بلوا لیا جائے. تو انہیں چودھری وجاہت
جو اس علاقے کے ایک بہت بڑے پتھارے دار ہیں چودھری شجاعت کے بھائی، انہوں نے لالچ دیا ہے کہ دیکھ ہم تجھے بچا سکتے ہیں اگر تو یہ بیان دے دے اور تو اس کے لیے وٹنس بن جائے تو ہم پاکستان میں تجھے قتل کے مقدمات سے باہر نکال دیں گے۔ اچھا، پھر اب اس کی درجنوں ویڈیو آ گئی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لیے نعرے لگا رہا ہے، باجوہ کے خلاف نعرے لگا رہا ہے اور جگہ جگہ نعرے لگا رہا ہے۔ بس آخری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پی ٹی آئی اور نون لیگ کی لڑائی ہے اب پولیٹیکل لڑائی نہیں ہے، یہ شریکوں کی لڑائی ہے، اقتدار کی لڑائی ہے، اور اس لڑائی کے لیے اس خطے میں کیا کیا ہوتا رہا ہے وہ تاریخ پڑھیے کہ نسلوں کی نسلیں ختم کر دی جاتی ہیں، پیدا ہونے والے بچے ماؤں کی کوکھ میں مار دیے جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ ایسے درجنوں سینکڑوں واقعات سنیں گے، اور کب تک یہ ہوتا رہے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔